बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान नूर अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फेक टाइम। तो नाज़रीन किराम, कुरोलुस उस्मान के सीज़न 4 में वाइकिंग्स के एंट्री के बाद इस ड्रामे के मुद्दाओं को तजस्सुस है कि वाइकिंग्स, जिन्हें एक और ड्रामा सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स से दुनिया भर में शोहरत मिल चुकी है, तो ये आखिर कौन लोग थे? इतनी सदियाँ गुजरने के बाद उनकी शोहरत आज भी दुनिया में क्यों है? क्या उस्मानियों से कभी आमना सामना हुआ था? वाइकिंग्स का मज़हब क्या था और मुसलमानों से उनकी कितनी जंगें हुई और उनका क्या नतीजा निकला, और आखिर में ये कि वाइकिंग्स का ख़ात्मा कैसे हुआ? तो नाज़रीन किराम, ऐसी और इस तरह की और बहुत सी दिलचस्प मालूमात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वाइकिंग्स का मतलब क्या है? तो नाज़रीन किराम, इस लफ्ज़ की इब्तिदा कैसे हुई, इस बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बारे में पहला ख्याल ये है कि विक नॉर्वे के एक बस्ती का नाम था, और नॉर्मन ज़बान में वाइकिंग्स का मतलब ये है विक का रहने वाला एक आदमी। लेकिन एक स्वीडिश साइंसदान और मुअर्रिख़ एफ.एस. अकबर के मुताबिक वाइकिंग्स का मतलब है वो शख्स जो अपना वतन छोड़कर शिकार या लूट मार के लिए तवील समंदरी सफ़र पर निकल जाए, यानी मुख्तसर अल्फाज में समंदरी क़ज़ाक़। और बहुत से मुअर्रिख़ीन और वाइकिंग्स लफ्ज़ का यही मतलब बताते हैं, समंदरी डाकू। और ये बात याद रखने वाली है कि वाइकिंग किसी कौम का नाम नहीं बल्कि एक पेशे का नाम था, और वो पेशा है लूट मार। उसके अलावा वाइकिंग्स को और बहुत से नामों से याद किया जाता है, मसल डायनिन्स, नार्वन, रोस वगैरह। नंबर 2, वाइकिंग्स का ताल्लुक़ कहाँ से था? तो वाइकिंग्स का ताल्लुक़ सिकंदरिया से था, जो कि 3 ममालिक को कहा जाता है, और ये अपने सर्दी की वजह से मशहूर है। इन 3 ममालिक में स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे शामिल है। वाइकिंग्स इन तीनों ममालिक में कबायली सूरत में रहते थे, और अपने हमलों में जिन इलाकों को फतह करते थे तो ये वहाँ की सकाफत इख्तियार कर लेते थे। भूख, गुर्बत, सर्दी और वो इन इलाकों की बढ़ती आबादी ने उन्हें लूट मार की तरफ धकेल दिया। इसके अलावा बाज़ कबीलों के आपस के झगड़े होते थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर हुए। लेकिन दुनिया की दूसरी कौमों की तरह वाइकिंग्स की भी अपनी एक अलग शानदार तारीख़ी रिवायात और मज़हब था। नंबर 3, वाइकिंग्स का मज़हब क्या था? तो नाज़रीन किराम, वाइकिंग बुत परस्त थे और कदीम नॉर्मन मज़हब के पैरोकार थे, और अपनी बुत परस्ती पर ये इतने शिद्दत से कायम थे कि अगले का मुखालिफ मज़हब होना है इनके नज़दीक उससे कत्ल के लिए काफ़ी था। इसलिए उन्होंने खानकाहों और चर्चों में बेदर्दी से कत्ल आम किया। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया कि वाइकिंग्स ने ईसाईयत कबूल कर दी। ईसाईयत कबूल करने से पहले वाइकिंग्स का मज़हब दूसरे जर्मन कबाइल से मिलता जुलता था। ये बहुत से देवी देवताओं को पूजते थे, और डेन उनका सबसे बड़ा देवता होने के साथ साथ जंग, जहानत और मौत का भी देवता था। इसके अलावा उनकी एक और देवता का नाम था थॉर, और जो कि बिजली का देवता था। और इस जदीद दौर में भी वाइकिंग्स बहुत से राइटर्स, प्रोड्यूसर और मुसव्विर वगैरह के लिए बड़े इंस्पिरेशन रहे। मसलन उनके देवता थॉर को मार्वल कॉमिक्स में भी पेश किया गया। इस पर गाने लिखे गए और गेम्स भी बनी, मसलन वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट और गॉड ऑफ वार वगैरह। उनका एक और देवता था जिसका नाम बॉर्डर था, और वो रोशनी का देवता था। उनकी बहुत सी देवियाँ भी थी, मसलन फेरी या स्केडी इंतकाम की देवी थी। इसके अलावा नियार्ड फ्रीएडान, फ्रेग हिमडाल और लोकी उनकी देवियों में से शामिल थी। और वाइकिंग्स का अकीदा था कि अगर ये बहादुरी से लड़ते मर गए तो अपने बड़े देवता ऑर्डर के साथ वल्हला नामी की जन्नत में जाएंगे, और मरने के बाद अपने मर्दों को उनके कुत्तों, गुलामों और सामान के साथ कश्ती में रखते और समंदर में लाकर जला देते। लेकिन नाज़रीन किराम, जब ईसाई स्कैंडिनेविया में 8वीं सदी के आगाज़ में ज़ोर पकड़ा तो वाइकिंग्स बतदरीज ईसाईयत कबूल करते गए, लेकिन फिर भी उनकी पुराने मज़हब की बाक़ियात, उनकी रिवायात आज भी उनमें मौजूद रहे। नंबर 4,
کیا وائکنگ سینگوں والی ہیلمٹ پہنتے تھے؟ آپ لوگ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 19ویں صدی کے کاپیرا میں سرگرم وائکنگز کا رول ادا کرنے والے اداکاروں کو سینگوں والے ہیلمٹ پہنائے گئے۔ حالانکہ حقیقت میں سینگوں والے ہیلمٹ جنگوں میں لڑائی کے دوران بڑی مشکل پیدا کر سکتی تھی، اس لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنے وحشی اور خونخوار جنگجو لڑائی کے دوران اتنی بڑی کمزوری اپنے سر پر رکھتے؟ ہو سکتا ہے کہ سمندری لٹیرے بننے سے پہلے اپنے مذہبی تقریبات میں وائکنگز یہ ہیلمٹ پہنتے۔ ان کے اصل ہیلمٹ کا نام سنگن ہیلمٹ تھا، جو کہ لوہے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا جاتا تھا۔ نمبر 5، وائکنگز کا پہلا حملہ کون سا تھا؟ تو ناظرین کرام، وائکنگز کا پہلا حملہ جو ریکارڈ پر موجود ہے وہ 793 عیسوی میں نارتھمبریا کے جزیرے پر کیا گیا۔ تب ہتھیاروں سے مسلح 100 وائکنگز نے نارتھمبریا کے جزیرے کے ایک خانقاہ میں گھس کر امن پسند راہبوں کو بے دردی سے قتل کیا اور ان کا خون اپنے دیوتا جس کا نام آرڈین تھا اس کے قدموں پر لا کر، جبکہ ان راہبوں کے لاشوں کو وہ سڑکوں پر گھماتے رہے۔ اس مہم کا سربراہ ریگنل لائپراک تھا، جبکہ خانقاہ میں موجود سونے اور چاندی کے سامان کو لوٹ لیا گیا۔ اس حملے سے پہلے تک وائکنگز کا خیال تھا کہ سمندر سے پرے کوئی دنیا نہیں ہے، لیکن غربت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ سمندر میں سفر کرے اور نئی دنیا تلاش کرے، اور اس تلاش کے دوران انہوں نے ظلم اور قتل و غارت کی نئی مثالیں قائم کیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان کے حملے پھیلتے گئے۔ ڈینش وائکنگز کے لیے ایک بہت بڑی فتح تب تھی جب انگلو سیکسن کینگڈم پر حملہ کر کے انہوں نے شمال اور مغرب انگلینڈ پر قبضہ کیا، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وائکنگز نے 1013 میں انگلینڈ کے تخت پر قبضہ کر لیا، لیکن 1042 میں ایڈورڈ بی کمسن نے ان سے انگلینڈ واپس لے لیا۔ انگلینڈ کے علاوہ وائکنگز نے آئرلینڈ، تھریس اور پارٹک راستوں پر بھی حملے کیے۔ ان کے خیال یہ بھی ہے کہ قدیم روس کو آباد کرنے میں وائکنگز نے اہم کردار ادا کیا۔ کمزور قلعوں والے یورپی شہر وائکنگز کا آسان شکار ہوتے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس دور میں کوئی اقوام متحدہ ٹائپ تنظیم تو تھی نہیں، قرون وسطیٰ کا دور تھا، اور ان دونوں پڑوسی ریاستوں پر حملہ کر کے لوٹ مار کرنے کے ذریعے اپنے خزانے کو بھرنا اور ایک عام رواج تھا۔ وائکنگ سمندری سفر کے دوران دوسرے دریائی کشتیوں پر بھی حملہ کرتے تھے، اور اس لیے کہ سفر کے دوران ان کی کشتی پر خوراک اور سامان کی کمی نہ ہو۔ نمبر 6، وائکنگ کسی قسم کے ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ وائکنگز کے ہتھیاروں میں اکثر بڑے چوڑی کلہاڑیاں یا لمبی تلواریں ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ نیزوں اور ڈالوں کا استعمال بھی جانتے تھے۔ ان کی خاص پہچان رنگ برنگی شیلڈ تھی، جس کا استعمال وہ جنگوں کے دوران کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، کیا وائکنگز کا سامنا مسلمانوں سے کبھی ہوا؟ وائکنگ جس دور میں تھے تب مسلمانوں میں خلافت عباسیہ کی حکومت تھی۔ تاریخ میں وائکنگز اور مسلمانوں کی بہت کم جنگیں ہوئی، لیکن جو ہے وہ شدید ہے۔ مثلا 844 میں وائکنگز نے اندلس یعنی اسپین پر مغربی راستے سے حملہ کیا۔ ان کی 54 کشتیوں میں ہزاروں جنگجو تھے۔ انہوں نے اسپین کے ایک شہر جسے انجلسپون کہا جاتا ہے وہاں کشتی لنگر انداز کی۔ اندلس میں ایک جوان پادری تھا جس کا نام الفسون تھا، اور یہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس نے وائکنگز کو شہر میں سیکورٹی کی کمزوریاں بتا کر داخل ہونے میں مدد دی۔ اس طرح وائکنگز شہر میں داخل ہوئے اور 13 دن تک لڑائی، لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے رہے اور سیوال تک پہنچ گئے۔ ان دنوں اسپین پر امی خاندان کی حکومت تھی، اور اسپین کے حکمران کا نام تھا عبد الرحمن الاوسط۔ تو جب وائکنگز نے سیوال پر حملہ کیا تو عبد الرحمن الاوسط نے فوراً عبداللہ بن حزم اور محمد بن رستم کی سربراہی میں ایک فوج بھیجی، اور اندلس کے بہت سے علاقوں کے دوسرے لوگ بھی وائکنگز کے خلاف اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کے اور وائکنگز کے درمیان خونریز جنگ ہوئی، اور جنگ کا نام تبلادا ہے، جس میں 1000 وائکنگز مارے گئے اور سینکڑوں قیدی بنے۔ اس کے بعد وائکنگز اور ان کے درمیان ایک امن معاہدہ صادر ہوا، اور وائکنگز وہاں سے چلے گئے۔ نمبر 8، کیا وائکنگز وحشی جنگجو تھے؟ تو ایسا نہیں۔ وائکنگز 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ چارل جو کہ کسی کے غلام نہیں ہوتے تھے اور زمینیں رکھتے تھے۔ کارل یہ وہ شجاع تھے
جو اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ تیسرے نمبر پر ترالز جو کہ غلام ہوتے تھے یا پھر نوکری پیشہ ہوتے تھے۔ ان میں سے مشہور وائکنگز ریگنار لوتھروک تھا۔ اسی شخص نے ان بکھرے وائکنگز جنگجو کو انگلینڈ، فرانس اور اندلس کے خلاف اکٹھا کیا، لیکن مسلمانوں نے انہیں شکست دی تھی۔ وائکنگز میں تجارت پیشہ لوگ بھی تھے، اور عباسی دور حکومت میں جب ہارون الرشید کی حکومت تھی تو وائکنگز نے عربوں سے تجارت کی، اور ان کے درمیان آپس میں جن چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا ان میں چمڑا، ہاتھی دانت، مچھلی اور جانوروں کے فر جیسی چیزیں تھیں۔ چاندی اس زمانے میں قیمتی سمجھی جاتی تھی، تو وائکنگز تاجر چاندی کے عرب سکے بڑی تعداد میں اپنی سرزمین پر لائے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ عرب کرنسی ان دونوں آئرلینڈ اور انگلینڈ میں 10 سے 12ویں صدی کے دوران خرچ ہونے والی عام کرنسی تھی، یعنی کہ خلافت عباسیہ کے سکوں کو آپ اس دور کا ڈالر بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 9، وائکنگز کے کولمبس سے پہلے امریکہ کی دریافت۔ جی ہاں ناظرین کرام، وائکنگز کولمبس سے پہلے امریکہ بھی پہنچ چکے تھے، اور یہ 986 عیسوی کی بات ہے۔ ہرجوسن نام کا ایک وائکنگ ناروے سے نکلا اور دھند کی وجہ سے راستہ بھٹک کر اپنی کشتی میں جنوب کی طرف سفر کرتا ہوا امریکہ کے گھنے جنگلوں میں گہرے ساحل پر جا پہنچا، لیکن اس نے اس سرزمین پر قدم نہ رکھا، جسے اس سے ساری عمر افسوس رہا۔ لیکن اس کے باوجود سال بعد 1000 عیسوی میں لیف ایرکسن نام کا ایک وائکنگز نے 35 لوگوں کے عملے کے ساتھ امریکی سرزمین پر قدم رکھا۔ اور اس بات کی تصدیق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ 1960 میں ماہرین آثار قدیمہ نے شمالی امریکی ساحلوں پر وائکنگز کی کشتیوں کی باقیات ڈھونڈ نکالی، یعنی کہ کولمبس سے 500 سال پہلے وائکنگز امریکہ پہنچ چکے تھے۔ نمبر 10، وائکنگز کی کشتیوں میں کیا خاص بات تھی؟ تو ناظرین کرام، تاریخ کا اتفاق ہے کہ وائکنگز اپنے وقت کی کشتی بنانے کے سب سے بڑے ماہر ہنرمند تھے۔ ان کی کشتیوں کی ایک خاص شکل تھی، اور یہ تجارتی اور بحری دونوں طرح کی کشتیاں بناتے تھے، جو کہ بادبان اور ہواؤں کی مدد سے چلتی۔ ان کی جنگی کشتیوں کا نام ڈریکرز تھا، اور ان کی تجارتی کشتیوں کا نام نارس تھا۔ نمبر 11، کیا وائکنگ جانوروں کے عادات والی گندے اور وحشی مخلوق تھے؟ تو ناظرین کرام، یہ بات بالکل بھی درست نہیں۔ وائکنگز کئی علاقوں کی کھدائی کی جو کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے کی ہے۔ اس کے مطابق ان کے گھروں میں نہانے کا سامان، آئینے اور جدید صابن سے ملتے جلتے مادے کی باقیات مل رہے ہیں۔ یورپین اپنی قدیم تحریروں میں ان کا ذکر حقارت کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ مثلا ایک قدیم برطانوی تحریر میں وائکنگز کے گندا رہنے کے بارے میں لکھا ملا ہے کہ وائکنگز اتنے صاف ستھرے تھے کہ ہفتے میں ایک بار نہاتے۔ حالانکہ یورپ کے لوگ آج بھی صفائی اور طہارت کے عادی نہیں، اور پرفیوم اور خوشبودار آئٹمز کے ذریعے اپنے بدبو کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لباس کے معاملے میں وائکنگز لمبا چوغا پہنتے اور بیگل سٹورز پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ واٹر پروف اور لیدر کے جوتے اور لیدر کے ذرا بھی پہنتے تھے۔ زمین کی سمت معلوم کرنے کے لیے یہ کووں سے کام لیتے، اور شخصی پتھر جو کہ ایک طرح کا کرسٹل تھا، اسے یہ سورج کی سمت معلوم کرتے۔ نمبر 12، کیا وائکنگز کی عورتیں بھی لڑا کرتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، وائکنگز کی عورتیں بھی لڑا کرتی تھی، جنہیں شیلڈ میڈن کہا جاتا تھا، اور سب سے مشہور جنگجو عورت کا نام لگارتا تھا، جو کہ ریگنار براگ کی بیوی تھی۔ اور اس وقت جب یورپ میں عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، تب وائکنگز اپنی عورتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ عورتیں ان کی غیر موجودگی میں ان کی جائیداد اور دولت کی رکھوالی کرتے تھے، اور جائیداد میں حصہ بھی حاصل کیا کرتی تھی۔ ان کے ہاں عورت کے 12 سال کی عمر میں شادی کا رواج تھا، لیکن اگر ان کے کسی عورت کو اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے تو 2 گواہوں کی موجودگی میں عورت کو اپنے شوہر کو طلاق دینے کا بھی اختیار تھا۔ آپ لوگ یہاں سے اندازہ کریں کہ وائکنگز عورتوں کے نزدیک اپنے شوہر کے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سینے پر زیادہ بال کیوں ہے۔ نمبر 13، کیا وائکنگز کے حملوں کو کس نے روکا اور کیسے ختم ہوئے؟
تو تاریخ کے مطابق ناروے کا بادشاہ ہیرولڈ تھریس گیٹسن کی وائکنگز کے ساتھ 1066 میں ایک لڑائی ہوئی جسے سٹیمفورڈ برج کی لڑائی کہتے ہیں۔ اس لڑائی میں وائکنگز کو شکست کے بعد یہ منتشر ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ اس کے علاوہ تب تک لوگ ان کے حملوں سے کلہ بندی اور جدید ہتھیاروں کے ساتھ دفاع کرنے کے قابل بھی ہو گئے تھے، اور یورپ میں عیسائیت بھی تیزی سے پھیل رہی تھی، اور اس مذہب میں قتل و غارت اور لوٹ مار کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ تو دوسری یورپی اقوام کی دیکھا دیکھی وائکنگز بھی تیزی سے عیسائیت قبول کر رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح وائکنگز نامی جنگجو کے عملوں 11ویں صدی کے پہلے حصے میں ہی رک گئے تھے۔ نمبر 14، کیا وائکنگز اناطولیہ میں داخل ہوئے اور کیا ان کا ترکوں سے کبھی آمنا سامنا ہوا؟ تو ناظرین کرام، تجارت کی غرض سے وائکنگز اناطولیہ تک بھی پہنچے تھے، اور کچھ وائکنگز نے کیٹالائنز کی طرح کرائے کے قاتلوں کا پیشہ بھی اپنایا، لیکن ایسا کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے کہ وائکنگز کس جنگ میں ترکوں اور بالخصوص عثمان غازی سے کبھی آمنا سامنا ہوا ہو۔ اور کرولوس عثمان کے سیزن 4 کا وقت 1301 سے دکھایا جا رہا ہے، اس لیے محمد بزداخ کی امیجینیشن نے کام کیا کہ انہیں کرولوس عثمان میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے وائکنگز کے مکمل تاریخ۔ تو اس کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔